अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है और वीलॉग है और ख़बर, तीनों ही चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जो तज्ज़िया मैं आपको पेश करने जा रहा हूं और जिस चीज़ पे डिस्कशन करनी है, ये आपको अगले 6-8 महीनों में चीज़ें पाकिस्तान में अनफोल्ड होती नज़र आएंगी। और ये चीज़ है इंतखाबात 2024 को लेकर। मैं इसको इंतखाबात 2024 इसलिए कह रहा हूँ कि फरवरी में इंतखाब होने हैं या नहीं होने हैं, इसकी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी माहौल साजी तो की है जिससे लगता ये है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन आज की दो जो स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं इससे कुछ गुत्थियां जो हैं वो सुलझ रही हैं। यानी कि कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी पड़ रही है कि जो खदशात से बहुत सारे लोगों के कि ये फरवरी में इंतखाब नहीं होंगे, वो आज की दो ये जो स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं उनसे बड़ी चीज़ें कुछ खुलना शुरू हो रही हैं। तो आज इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, जो वकला की एक बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो उसका रेगुलेटरी बॉडी है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दोनों की जानिब से यकजा तकरीबन एक ही वक्त में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं। और उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर इस बात का मुतालबा किया गया है कि जो इंतखाबात 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उस जो अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं जो जारी हुआ, जिसके बाद कहा गया कि जी 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, और फिर दूसरा एक हुक्म जारी हुआ जिसमें हल्का बंदियों को लेकर एक किस्म की पाबंदी लगा दी गई कि अब किसी और जगह इस पे कोई बात नहीं हो सकती। और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन जो हैं वो रह गए, बहुत सारी हल्का बंदियों के अंदर मसाइल थे क्योंकि ये नई मरदमशुमारी के तहत कुछ रीअलाइनमेंट्स हुई थी। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने यह कहा है कि जी इस ऐसे हालात के अंदर और ऐसे तनाजुर में इंतखाबात नहीं हो सकते। अब बात यह है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कर रही है या पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है, ये बात तो बड़ी असूली है। लेकिन बात यह है कि ये असूली बात आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकला के तंजीम को और इदारे को आज क्यों याद आ रही है और इसकी रेलेवेंस क्या है। और ये चीज़ को जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस दो स्टेटमेंट्स के पीछे असल कौन है, कौन सा शख्स है, इदारा है, या क्या चीज़ है, या कुछ जमात है जो ये इस वक्त ये जहन साजी करके अपने असल मकासद हासिल करना चाहती है। मैं आपको इसका एक मुख्तसर जवाब देता हूँ और फिर उसकी पूरी तफसील बताता हूँ। ये जो दो स्टेटमेंट्स आज जारी हुई हैं और किसके लिए जारी हुई हैं, उसका सिंपल सा अगर आप जवाब मुझसे पूछना चाहेंगे तो उसका जवाब है जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन की इस जारी करदा स्टेटमेंट्स के पीछे दरअसल नवाज शरीफ साहब, उनका जहन और उनकी ख्वाहिश कार फरमा है। बात यह है कि और ये किस तरह से, अच्छा इसको करवाया कैसे है। एक चीज़ तो जहन नशीन कर लें कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या पाकिस्तान बार काउंसिल है, दोनों के ऊपर नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, जो साबिक वज़ीर कानून भी हैं, सेनेटर भी हैं, उनका एक धड़ा है सुप्रीम कोर्ट की और हमारी वकला की पॉलिटिक्स में कह लें या प्रैक्टिस में कह लें। ये इस वक्त इन दोनों इदारों के ऊपर उनका कब्जा है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोनों इदारे कोई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दे सकें जहां पे आज़म नज़ीर तारड़ और उसका जहन या उनका जो पीछे सारा सिलसिला है वो शामिल ना हो। तो लिहाजा ये चीज़ तो तय है कि इस सारे चीज़ की सहूलतकारी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की। ये हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं बड़ी और इसके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये इस हद तक एक्लिप्स्ड है अपने धड़ेबंदी में, और किस ग्रुप के ये लोग हैं, जिस तरह आजकल आज़म नज़ीर तारड़ हैं, ये इस हद तक उसके ज़ेर असर हैं कि आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल, दोनों की जानिब से ऐसी कोई मजम्मत, ऐसी कोई तहरीर, ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। जब मई 2023 में इंतखाब होने का डेट भी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के अंदर, और उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर गैर आइनी एक निगरान हुकूमत चल रही है। जो इंतखाब वक्त पे होने थे वो इंतखाबात वक्त पे नहीं हुए, और उसके ऊपर एक लफ्ज़, एक ज़ुबान नहीं है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख तय कर दी है और ये कह दिया है, और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, मैं इस बात पे पहले भी मैंने की थी, आज भी कायम हूँ, कि वो फरवरी में इंतखाबात चाहते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है
کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ذہن یہ ہے کہ ہماری بس ہو گئی ہے، وہ آئیں سیاستدان آئیں سامنے بیٹھیں، اصل اقتدار تو ہمارے پاس ہی ہے، لیکن یہ بھی کچھ گالیاں آ کے ان کو ملیں کیونکہ ساری تو ہمیں پڑ رہی ہیں۔ دوسرا جو عالمی ادارے ہیں، IMF وغیرہ ہے یا امریکہ ہے، ممالک ہیں، ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے، چاہے ہی وہ کتنی ہی جسے کہنا چاہیے لولی لنگڑی اور پراگندہ کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ اس بیک گراؤنڈ میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ذہن ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہم کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ذہن اتنا کوئی اصولی ذہن نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی ایک اپنی منصوبہ بندی شامل ہے۔ اب آپ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ نواز شریف کیوں چاہتے ہیں کہ 6 مہینوں بعد الیکشن ہو، اور اسٹیبلشمنٹ جو اسپیشلی جس میں بات GHQ کی کر رہا ہوں، میں اس میں بات ISI کی نہیں کر رہا، GHQ کی کر رہا ہوں کہ GHQ کیوں چاہتا ہے کہ انتخاب جو ہے وہ فروری میں ہی ہو جائے۔ دیکھیے اب سیناریو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی واپس آئے ہیں وطن کچھ ماہ پہلے، ابھی تک وہ اپنے لیگل مسائل میں پھنسے ہوئے تھے اور بندھے ہوئے تھے اس ڈیل کے تحت جس ڈیل کے تحت وہ واپس آئے۔ اس ڈیل کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ ایسا کوئی بیانیہ نہیں بنائیں گے جو سابقہ فوجی قیادت کو نشانہ بنائے گا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے گا، جو نواز شریف صاحب نے بڑا عرصہ ایک بیانیہ بنایا ایگزائل میں رہ کر ووٹ کو عزت دو کا، جس کی وجہ سے نواز شریف اور مریم نواز کی پاپولیرٹی بھی ہوئی ایک خاص حلقے کے اندر۔ اب وہ بیانیہ بنانے پہ ہے قدغن، کیونکہ ملک میں راج ہے اس وقت 100% فوج کا، تو اس صورتحال میں اور انہی کی بدولت میاں صاحب واپس آئے ہیں اور انہی کی بدولت ان کو ریلیف ملی ہے۔ اب اس سیناریو کے اندر اگر نواز شریف صاحب کوئی بھی اپنا ایسا بیانیہ بناتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتا ہے تو ان سے ہاتھ کھینچا جا سکتا ہے، اور اس وقت جو سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے ذہن میں ایک مسئلہ ہے۔ نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ آن گراؤنڈ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ یہ بہت سارے تجزیہ نگار ایون انکلوڈنگ سہیل وڑائے جیسے جو پرو نواز شریف یا PMLN سوچ رکھنے والے تجزیہ نگار سمجھے جاتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا اور ماننا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اور خاص کر پنجاب بہت بدل چکا ہے، اربنائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، یوتھ بہت زیادہ ہے، اور موجودہ حالات میں ان سب کا ٹلٹ عمران خان کی طرف ہے، رجحان بہت زیادہ ہے، اور نواز شریف کی حالیہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان کا گراف بہت نیچے جا چکا ہے۔ اور یہ چیز نواز شریف صاحب، میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا پکا اور پرانا سیاستدان ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر نواز شریف فروری کے الیکشن میں جاتے ہیں تو سہولت کاری تو ان کی ہو رہی ہے، اور اقتدار میں بھی PMLN کو لانے کا منصوبہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن آج کی اگر ڈیٹ میں نواز شریف کو اقتدار میں لایا جاتا ہے فروری کے الیکشن میں یا PMLN کو لایا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ سارے کا سارا انٹرپرائز ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں PMLN کو بہت ساری بیساکھیوں کے ساتھ حکومت دی جائے گی۔ وہ بیساکھیاں ایسی بیساکھیاں ہوں گی جس میں الیکشن کے اتحاد شامل ہوں گے، جس میں دوسری پارٹیوں سے الحاق شامل ہوگا، چھوٹی جماعتوں کی ووٹیں شامل ہوں گی، اور یہ بیساکھیاں وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وقت ان کے نیچے سے کھینچ سکتی ہے، جس سے ان کی حکومت گر سکتی ہے۔ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 100% اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت میں آتا ہوں تو میں اقتدار میں تو آ جاؤں گا، میرے پاس اختیار نہیں ہوگا، میں ڈیلیور نہیں کر سکوں گا، اپنے طرز پہ حکومت نہیں کر سکوں گا۔ یہ ہر سیاستدان کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بی بی بینظیر بھٹو جو تھی وہ بھی اسی چیز کا نشانہ رہی کہ 90 کی دہائی کے بعد جب وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی تھی ان کی اپنی شہادت سے پہلے، تو بی بی کا بھی یہ ذہن تھا کہ اس دفعہ میں نے اختیار کے ساتھ اقتدار لینا ہے، سادہ اقتدار نہیں لینا۔ نواز شریف بھی یہ سمجھتا ہے، پرانا سیاستدان۔ اب نواز شریف کا ذہن یہ ہے کہ مجھے 6 ماہ اور مزید چاہیے، کیونکہ ابھی تک عمران خان جو ہے وہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کو الیکشن میں ہرانا بہت مشکل ہے۔ اگر میں ان بیساکھیوں کے ساتھ اقتدار میں آ بھی جاتا ہوں تو 2 مسئلے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہ بیساکھیاں ہوں گی تو میں ہمیشہ مرہون منت رہوں گا اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاسی آدمی تو بالآخر ہے نواز شریف، کسی نے ماننا نہیں ہے۔ جب آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ایک یو وڈ بی این ان پاپولر پرائم منسٹر، یا آپ کی حکومت ایک ان پاپولر حکومت ہوگی۔ کوئی سیاستدان ایسی جگہ نہیں جانا چاہتا۔ اب نواز شریف صاحب کا منصوبہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ اب چونکہ وہ اپنے لیگل مسائل سے تقریباً فارغ ہو چکے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے کہ وزیر اعظم دوبارہ کب بن سکیں گے، کیونکہ ابھی وہ
جو سپریم کورٹ سے وہ جو قدغن تھی اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے، آلدو اعظم نذیر طارق کی ایک اپنی سیلف کوائنڈ انٹرپریٹیشن ہے کہ جی اب ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دیٹ واٹر از یٹ ٹو بی ٹیسٹڈ، ابھی اس کے اوپر چیلنجز آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب نواز شریف صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ جی 6 مہینے اس کو ڈیلے کروایا جائے، الیکشن کو سپٹمبر کے قریب کرائے جائیں، اور ابھی سے لے کر نئے سال کے آغاز سے لے کر سپٹمبر تک اس وقت جو نگران حکومت پاکستان میں ہے، جو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی نگران حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اور اس کا آپ کو واضح ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ جو پنجاب میں نگران وزیر اعظم ہے وہ ساری کی ساری انسٹرکشن جو ہے وہ نواز شریف سے لیتا ہے۔ اس نگران وزیر اعظم کے ساتھ جو بیوروکسی ہے وہ ساری کی ساری پرو نون، بلکہ نون لیگ کے گھر کی بیوروکسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق میں بھی اس وقت حکومت بیٹھی ہے اس میں جو بیوروکسی ہے وہ ساری کی ساری نواز شریف کی سلیکٹڈ بیوروکسی ہے۔ اور پاکستان کا وہ ادارہ جو ہماری سیاست، مطلب فوج کی بہاف پہ جو ادارہ سیاست چلاتا ہے وہ آئی ایس آئی ہے، آئی ایس آئی کا جو چیف ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کو ایکسٹینشن دلوائی ہے۔ تو اس سے زیادہ اچھے حالات تو نواز شریف کے لیے اقتدار کی صورتحال میں نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ناموں پہ جائیں گے تو آحد چیمہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بروکسی کو چلا رہے ہیں، وہ کس کے آدمی ہیں؟ اس کے بعد آپ آ جائیں فواد حسن بیٹھ کے پوری وزارتیں، ساری وزارتیں، وفاقی کابینہ لٹرلی جو ہے جو نواز شریف کے زمانے میں اسحاق ڈار چلاتا تھا وہ بھی فواد چلا رہے ہیں۔ فواد کس کے آدمی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پنجاب میں بیوروکسی کو سمیر چلا رہا ہے، یہ ایک بیوروکریٹ ہے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف کا بالکل بغل بچہ ہے۔ اس کے بعد ایک وہ رندھاوا نام بھی ہے، میں سارے نام نہیں لیتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر پولیس دیکھ لیجئے، اس وقت جو پولیس پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، جو کمشنر جو آئی جی بیٹھا ہوا ہے، جو ایون ڈی پی اوز تک، مطلب وہ شاباش حسن جو ہے اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، یہ تمام آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب کو اپنی زمین گراؤنڈ کے اوپر اپنی پرانی 80s والی سیاست کو چلاتے ہوئے، جسے کہتے ہیں نا کچہری اور پٹوار دونوں کی پوری حمایت حاصل ہے۔ 6 مہینے کی ان کو مدت چاہیے، اس 6 مہینے میں وہ اپنے آپ کو پنجاب کی یہ جو اس وقت یوتھ کا ایک وہ بلج ہے جو کہ پرو عمران خان ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی نواز لیگ ہے، اس کو وہ بلڈوز کریں گے، اور پھر وہ جو روایتی سیاست ہے دھڑے بندے کی، برادری کی، اور کورٹ کچہری کی، کورٹ پٹوار کی، اس والی سیاست کے بلبوتے پر نون لیگ کو دوبارہ اسٹیبلش کریں گے۔ تو یہ جو اس وقت 2 چٹھیاں ہیں ان کے پیچھے، اور یہ جو ذہن سازی بنائی جا رہی ہے ان کے پیچھے، یہ منصوبہ کار فرما ہے۔ میری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے، آپ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کریں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو کسی اور طرح سے ریڈ کرنا چاہیں گے، لیکن آج کا یہ آپ ویلاگ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا کہ اصل اگر یہ الیکشن دیکھیں، یہ اگر ان باہر کی چٹھیوں کی یا سٹیٹمنٹس کے اوپر آگے چل کے الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہی آپ کی جو میں آپ کو منصوبہ بندی بتا رہا ہوں کہ 6 ماہ کا التوا، اور یہ ماحول بھی ایسا بنایا جائے گا کہ باہر کے لوگوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ بھائی ہم یہ جو التوا ہوا ہے یہ ہمارے ہاں سیریس لیگل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اور سپریم کورٹ کی اجازت سے ہوا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ گراؤنڈز بنائے بغیر اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کو کتنی کو کالک مال لے گی اپنے منہ کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ جو اس وقت گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو اصل میں منصوبہ کار فرما ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو گروہ ہے وہ یہ چاہے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری میں ہی ہو جائیں، اور شاید یہ نواز شریف کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے، اور نواز شریف صاحب کو اقتدار جو ہے وہ بیساکھیوں کے ساتھ ہی ملے۔ تو اس وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا اس وقت جو میرج آف کنوینئنس ہوئی ہوئی ہے نا، یہ ان ولنگ یا نان کمپیٹیبل کمپینینز کی میرج ہوئی ہوئی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، نواز شریف وغیرہ ہو گیا، زرداری ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے وہ اقتدار کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو ہر کوئی اپنے پوری چالیں چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو جو چاہیے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ان کے جو پارٹنرز ہیں جیسے نون لیگ ہے سب سے بڑی الائٹ پارٹنر ہے، وہ اپنے منصوبے کے اوپر کام کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے منصوبے پہ لگی ہوئی ہے، بلوچستان اور سندھ فوکسڈ ہے۔ تو اس وقت یہ سارا منصوبہ چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیے میرا آپ سے یہ چیزیں یہ تجزیہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آسانی ہو اس تمام چیز کو سمجھنے میں، اور یہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں۔
تو دیکھتے ہیں یہ آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. اگر نواز شریف یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے وکلا کی تنظیموں کے تھرو، تو سپریم کورٹ کو پریشرائز کر کے اور ایک ماحول سازی ہوگی. زیادہ پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو غلبہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پرو نواز ججز کا ہے، اور سب سے بڑے تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایکسٹریملی پرو نواز ہیں. تو وہ تو یہ سہولت کاری کر دیں گے، صرف ان کو گراؤنڈ چاہیے کھڑا ہونے کے لیے. تو دیکھتے ہیں اس میں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم مزید تجزیوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ.